मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यूहन्नाबाद क्रिश्चियन यूथ की नुमाइंदगी करते हुए आपका मेज़बान रॉजर रंधावा यूथ टॉक सीरीज़ के नेक्स्ट प्रोग्राम सैंक्टिटी ऑफ क्रिश्चियन मैरिज के साथ हाज़िर खिदमत है। हम मसीहों का ईमान है कि शादी खुदा का अजीम तोहफ़ा है। कैथलिक अक़ीदे के मुताबिक दुल्हा दुल्हन काहिन की वसातत से खुदा से निकाह का पाक साक्रामेंट हासिल करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में काहिन उनको निकाह की सूरत में खुदा का ख़ास फजल देता है और दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों और कलीसिया की मौजूदगी में ऐलान करता है कि खुदा ने इस जोड़े को निकाह के पाक बंधन में बांधा है और आज से ये दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। और ये ऐलान मसीही तालीमात यानी बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के ऐन मुताबिक होता है। बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक निकाह खुदा की तरफ से है और खुदा खुद इसका मौजद यानी ऑथर है, क्योंकि खुदा इंसान को जिसे उसने तख्लीक किया है प्यार करता है। निकाह खुदा का बनाया हुआ दस्तूर है, तो फिर आदमी कौन है जो खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़े। अगरचे दुनिया के कानून के मुताबिक बाज़ औक़ात मसीही मियाँ बीवी में अलहदगी हो भी जाती है, लेकिन चर्च इसे फिर भी कबूल नहीं करता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इस प्लेटफॉर्म पर हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने मसीही माशरे में निकाह के तक़द्दुस पर बात कर सकें। हमने जायज़ा लेना है कि आया हम मसीही खुदा के वज़ा करदा दस्तूर के मुताबिक इस मुक़द्दस बंधन में कायम हैं। क्या हम खुदा और काहिन के रूबरू किए गए अहदो पैमान की पासदारी करते हैं? आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फादर खालिद यूसुफ साहब, मिसेस विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा और मिस्टर साबिर सुरोया साहब। तो नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मिसेस विक्टोरिया पैट्रिक से। मिसेस विक्टोरिया पैट्रिक, मैं जानना चाहूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी की क्या हकीकत है? क्या ये महज नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया है या कि इसके और भी पहलू हैं? जैसा कि आपने ये बताया कि ये एक मुक़द्दस रस्म है और खुदा की तरफ से ये हुक्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये एक ऐसी ठोस हकीकत है जिसके लिए खुदा ने भी ये हुक्म दिया है कि जिसको हमारे पास कलाम में लिखा हुआ है कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। तो इसका मतलब ये है कि जब शादी होती है, ये रस्म निकाह जो है एक तरह से खुदा की तरफ से जोड़ा हुआ है, ये रिश्ता है जिसको कि कायम रखना और जिसका हमें एहतराम करना लाजमी है। रही बात जो आपने अभी पूछा है कि इसमें ये सिर्फ अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए है, तो ये मैं कहूँगी कि जितनी भी मखलूक है खुदा ने सबों को हुक्म दिया कि तुम फलो और फूलो, और हमने ये देखा कि तमाम जानदार जो हैं उनकी भी वो नस्ली अफज़ाइश होती है। लेकिन एक फ़र्क जो जानवर में और इंसान में है वो ये है कि खुदा ने इसको अक्ल दी है, और अगर हम जाएं पैदाइश की तरफ जाएं तो इब्तिदाई आफरीन से ही खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके बाद खुदा ने महसूस किया कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और फिर हवा को उसकी पसली से निकाला। अब यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जाती है
کہ خدا نے جب ان کو بنا دیا تھا، باغ عدن میں رکھا تھا، تو ایک سب سے بڑا مقصد جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا۔ گویا پہلا مقصد جو تھا آدم اور حوا کو ملا کے اور ان میں یہ جو زبان پیدا کرنے کا اور ان میں بولنے کی قوت پیدا کرنے کا تھا، وہ یہ تھا کہ نہ صرف وہ آپس میں باتیں کریں بلکہ وہ خدا سے بھی باتیں کریں۔ تو جب ہم اس تمام سلسلے کو دیکھتے ہیں، نکاح کے سلسلے کو، تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو صرف لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا کر کے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اس سے پہلے پکاریں ہوتی ہیں۔ ان پکاروں میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ ابھی کہہ دے، بعد میں نہ کہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ایک ایسا مضبوط نظام بنایا ہے جس کو انسان نے بھی قبول کیا ہے، اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے کہ نکاح تک جب وہ چرچ میں موجود ہوتے ہیں اس وقت بھی کاہن اعلان کرتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی اعتراض ہے تو بتا دیا جائے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ صرف نسل بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ رفاقت کے لیے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ خدا کا جو سب سے بڑا جو وصف ہے محبت، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خدا نے یہ رسم کو ایک حقیقت بنا کر ہمارے سامنے خدا لے کے آیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف محبت کا پرچار ہوتا ہے بلکہ روحانی بیداری جب انسان میں آتی ہے تو خدا کی دی ہوئی جو تعلیم ہے اس کا بھی فروغ ہوتا ہے۔ اگر انسان میں محبت نہ ہو، خدا کی پہچان نہ ہو، روحانی بیداری نہ ہو، وہ کلام سے واقفیت حاصل نہیں کرتا، اور جب کلام سے واقفیت حاصل نہیں کرتا تو لازمی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا شادی کا یہ جو بندھن ہے، اور جو بچے شادی کے نتیجے میں دنیا میں آتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کو روحانی بیداری دینے سے خدا کا وہ پیغام جس کو کہ ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر جب تیار ہوتے ہیں مسیحی گھرانوں میں تو اس کی تبلیغ اور تشہیر میں کام کرتے ہیں۔ مسز وکٹوریہ پیٹرک، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے سمجھایا آپ کے جواب سے کہ اگر نکاح کے بعد یعنی شادی کے بعد اگر خدا اولاد نہیں دیتا تو پھر بھی ہم مسیحوں میں ہمیں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دوسری شادی کا جو سوال اٹھایا ہے اس میں پہلے پھر ہمیں یہ اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ شادی کا یہ پس منظر جو ہے وہ سب سے بڑا کون سا تقاضا جو ہے وہ انسانی فطرت کا پورا کرتا ہے۔ اب کچھ جبلتیں ہوتی ہیں، کوئی جذباتی تسکین ہوتی ہے جس پر کہ ایک حد لگانے کے لیے یا بے راہ روی کو روکنے کے لیے اس سیکرامنٹ کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خاص طور پر ایک شادی کے لیے کہا گیا ہے، اور جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ بغیر زنا کاری کے اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے، اگر کوئی چھوڑی ہوئی سے شادی کرتا ہے تو وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو جب دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ کر لی جاتی ہے تو پھر ہم بائبل مقدس کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ شادی نہیں بلکہ زنا کاری گردانی جاتی۔ اب معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسیحی بھائیوں نے اور بہنوں نے وہی رنگ اختیار کر لیا ہے جس کا کہ زور معاشرے پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر بنیادی طور پر مسیحی تعلیم کی جڑیں مضبوط ہوں، کلام سے واقفیت ہو اور خدا کی حضوری کا احساس ہر وقت ہو تو میرا نہیں خیال کہ دوسری شادی کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سے عوامل بھی ہوتے ہیں، اور وہ عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ یوں کہہ لیجئے
کہ ایک بہانے کے طور پر اپنا لیا جاتا، جی یہ وجہ ہو گئی تھی اس لیے میرے لیے شادی کرنا ضروری ہوگی، یہ وجہ ہو گئی تھی، اور اس میں زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں جی بیوی بیمار تھی، جی اولاد نہیں ہو رہی، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ سارے جو مسائل ہیں، ان کا واحد حل دوسری شادی نہیں ہے۔ اگر اپنے ان مسائل کو دعا میں خدا کے سامنے رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جس کی وجہ سے کہ دوسری شادی ضروری ہو جائے۔ بہت سے ایسے جوڑے ہیں جنہوں نے کہ شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے دوسرے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور وہی تسکین ان کو مل جاتی ہے جو کہ اپنی اولاد سے ملتی ہے۔ صابر صاحب، مسیحی نکاح کی بائبل مقدس کی روشنی میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر قبل از مسیح کا دور دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی شادیوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، اور مسیحی نکاح کی جو اہمیت ہے، اس کی جو میرے نزدیک خوبصورتی ہے، وہ جسٹ ایک کنٹریکٹ نہیں ہے، ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک پاک سیکرامنٹ ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع سے پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں، نکاح ہوتے تھے، وہ ایک معاہدے کی طرح تھے، اور اس معاہدے میں باقاعدہ مرد جو تھا وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا تھا۔ اس وقت کا معاشرہ بھی اسے برا نہیں سمجھتا تھا، اس وقت کا قانون بھی اسے برا نہیں سمجھتا تھا، اور اس وقت کی مذہبی رسومات بھی اسے بالکل چیلنج نہیں کرتی تھی۔ جبکہ میرے نزدیک مسیحی مذہب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک پاک سیکرامنٹ ہے اور ایک اٹوٹ بندھن ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان باقاعدہ کسی پریسٹ کی موجودگی میں، ایک ان سے باقاعدہ لوگوں کے سامنے، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں وعدے لیے جاتے ہیں کہ آپ نہ صرف چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، بلکہ زندگی کے تمام ایام میں ایک دوسرے کے میاں اور بیوی ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی مذہب کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں رتی بھر بھی رعایت نہیں دی گئی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو، جیسے میڈم وکٹوریا نے بتایا، کہ بچوں کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے یا کسی اور اس کی جسمانی کمی کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی مذہب جو ہے وہ نکاح کے پاک سیکرامنٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور یہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ ازلی بندھن ہے، اور کلیسیا اس کے لیے ہمیں الہی حکم بھی دیتی ہے کہ انجیل مقدس کی روح سے، کہ پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے تمام تر مذاہب سے مسیحی نکاح کی اہمیت بہت عرفہ والا ہے۔ فادری صابر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کرسچینٹی میں نکاح ایک ساکرامنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے راجر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج اس موضوع پہ بات چیت کے لیے ہمیں دعوت دی۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے کہ وہ نکاح کی اہمیت کو سمجھیں، ساکرامنٹ کی حیثیت کو سمجھیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس ساکرامنٹ کے لیے تیار کریں اور مکمل طور پر نکاح کے ساکرامنٹ میں خدا کے حضور وعدے کر کے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف